किताबी चेहरा गंदमी रंगत, बड़ी बड़ी गहरी सी आंखें, मगरूर नाक, कमान की तरह बने अबरू, भरे भरे से रुखसार और सारी शाम की उदासी समेटी आंखों पर सईदा रेज, घनी पलकें, शोल्डर कट सिल्की बालों के चेहरे पर आती लटों को हाथ की मदद से पीछे करती। वो धीरे धीरे कदम उठाती नीचे की सीमत कदम बढ़ा रही थी। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? उसने धीमे से लहजे में सवालिया अंदाज में पूछा था। वो जो लाउंज में मौजूद ग्लास विंडो से बाहर के मनाजिर पर नजर जमाए खड़े सिगार फूंक रहे थे। बेटी की धीमी सी आवाज़ पर चौंक गए थे। जबकि बेगम ने ज़रा नखुव्वत से उसकी जानिब देखा था। उसकी जानिब रुख पलटते उन्होंने हंकार भरा। उसकी शक्ल देखते ही उन्हें अपनी बेवफा बीवी की याद सताने लगती थी, जो मुश्किल वक्त में 2 बच्चों के समेत उन्हें तनहा कर गई थी। वो बिल्कुल अपनी माँ का आपने अपनी मॉम से बदतमीजी की थी। इस बार वो सख्ती से बोले तो समरा के लब पर कफल पड़ा था। बस रहने भी दे जिब्रान, मैंने कहा भी था बच्ची है, इसमें इतना सीन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है। अपनी उम्र से कम नज़र आने वाली फरनाज ने उनके नज़दीक आकर नज़ाकत से कहा था। पहले तो आपने डैड से मेरी शिकायत लगा दी, अब क्यों अच्छी बनने का ड्रामा कर रही हैं? वो बगैर लिहाज किए गुस्से से फंकारी थी। समरा, ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? वो दुरुस्तगी से चंगाड़े। बस जिब्रान, क्या हो गया है? जवान बेटी है। उनके कंधे पर हाथ धरते उन्होंने नज़ाकत से कहा था। इसको बेटी होने का लिहाज है? जब से हमने उस लड़के के रिश्ते से इनकार किया है, ये तो बिल्कुल ही बागी होकर रह गई। उन्होंने बाप होकर उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था, बल्कि झपककर बमुश्किल आंसू जब्त किए थे। सही कह रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची थी हमारी, पता नहीं क्या जादू किया था उस बदबख्त ने इस पर, उन्होंने ज़रा अफसोस भरे लहजे में कहा था। वो खामोशी से सफ़ेद चमचमाती टाइल्स को घूरती लब दांतों तले दबा गई। बाप की इज्जत तो पहले ही खाक में मिला दी, अब पता नहीं क्या करना चाहती है। हर वक्त घर में मजलूमियत की तस्वीर बनी घूमती है, जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो हमने इस पर। इस बार वो लहजे में शदीद नागवारी समोकर बोले थे, जबकि वो अब भी खामोश रही। अब जाओ, खड़ी खड़ी शक्ल क्या तक रही हो? बाप का ब्लड प्रेशर हाई कराकर ही सुकून मिलता है तुम्हें, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। फरनाज ने नागवारी से कहते जिब्रान के सीने पर हाथ रखते ठंडा करना चाहा, जो बाकायदा हाँपने लगे थे। इस बार समरा की आंख से एक आंसू टूटकर गालों पर फिसल गया था और वह रुख पलटकर भागते कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी कि जब एक दिलकश और मासूम सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। सरप्राइज़! उसकी सौतेली छोटी बहन कस्बा थी, जो माँ बाप की लाडली और इंतहा की हसीन सूरत लड़की थी। ओह माई डॉटर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़! उन्होंने आगे बढ़कर बेटी को सीने से लगाया था, जो आज पूरे एक माह बाद पाकिस्तान टूर से वापस लौटी थी। आपको मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा? वो गुलाबी गुड़ियों जैसी खूबसूरत और नाजुक थी। झील जैसी आंखें इश्तियाक से बड़ी किए वो मज़े से सवाल कर रही थी, जबकि वो दोनों ही उसे प्यार करने में मसरूफ़ थे। समरा को अपना आप बहुत बेमोल और गैर ज़रूरी लगा था। बहुत सरप्राइज़, और वो भी हमारी बेटी का, तो भला किसे न पसंद आएगा। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। सीढ़ियों पर खड़ी ये मंजर देखती समरा की आंखें धुंधला गई थी। जब वो मज़ीद इस मंजर की ताब ना ला सकी तो भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। अलवी हाउस में जिब्रान साहब अपनी 3 औलादों और शरीक हयात के साथ रिहाइश पजीर थे। शारिक और समरा उनकी पहली बीवी से थे, जो अलहदगी के बाद किसी दूसरे मुल्क जा बसी थी, जबकि कस्बा जिब्रान साहब और फरनाज की सबसे छोटी और अकलौती बेटी थी, जो समरा और शारिक से उम्र में काफ़ी छोटी थी। शारिक के लिए तो उसकी दोनों बहनें ही बराबर थी, मगर बाप के लिए बड़ी के लिए दिल में हमेशा से तंग जगह 5 साल कबल हुए वाक़े के बाद से मज़ीद तंग हो गई थी। ये उस वक्त की बात है जब समरा ने अपनी पसंद का इजहार किया था। यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो जिस कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर रही थी, वहाँ के सीईओ ने उसे प्रपोज़ किया था और फिर बाकायदा तौर पर उसका रिश्ता लेकर आया था। मगर फिर मालूम हुआ कि वो उसकी सौतेली माँ के कोई दूर के जानने वाले थे, जिनके ख़ानदान से उनका माजी में कभी जायदाद का तनाज़ा रहा था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सो कॉल्ड माँ उसे उसकी मर्ज़ी चलाने देती? वो तो वैसे भी उससे बिला वजह की खार खाती थी, जबकि शारिक पर वो हमेशा वारी कुर्बान करती रहती थी। यही वजह थी कि घर में सबको समरा ही गलत लगती थी, जबकि वो सब बर्दाश्त करते करते अब ज़रा बागी हो गई थी। मुस्तफ़ा पैलेस में इस वक्त अफरा तफरी का आलम था। आज मुस्तफ़ा पूरे 5 साल बाद पाकिस्तान वापस लौट रहा था। वो गुज़श्ता 5 साल के अरसे में उनसे 2 बार मिलने दुबई तक ज़रूर आया था, मगर पाकिस्तान वापस लौट रहा था। जुनैरा बेगम तो बेटे की वापसी पर खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। घर में सबकी दौड़ें लगी हुई थी। जुनैरा बेगम और वजदान मुस्तफ़ा के 2 ही बेटे थे, बड़ा बेटा अहद मुस्तफ़ा और छोटा बेटा मुज़म्मिल वजदान मुस्तफ़ा। 10 साल कबल शौहर के गुजर जाने के बाद उनकी कुल कायनात उनके दोनों बेटे ही थे, जिनमें उनकी जान बसी थी। बड़ा बेटा 5 साल कबल ऑस्ट्रेलिया जा बसा था, जबकि छोटा था जो यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद माँ के पास ही था।
آج سالوں بعد ان کا بیٹا اپنا بزنس فائنڈ اپ کرتا واپس آ رہا تھا۔ بھلا اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ یار بس میں اب نکلوں گا، آج بھائی واپس آ رہے، ان کے لوٹنے سے قبل مجھے گھر پہنچ جائے۔ مزمل جو شام سے ٹریک پر ہی موجود تھا اب گھڑی میں رات کے 8 بجتے دیکھ بولا، چل ٹھیک ہے، ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ شارق کی گاڑی پر ایک چکر لگایا جائے، بہت مزہ آئے گا یار۔ اس کے دوستوں نے اکسایا، ضرور کیوں نہیں، مگر آج نہیں، پھر کبھی، ابھی بس میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، ویسے بھی اب گاڑی تو ہماری ہی ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے چل، پھر تو نکل، ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ 6 فٹ قد، کثرتی وجود، توانا سینہ، گہری ذہین آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنجیدہ وجیح، جاذب نظر چہرہ، پولو کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، وہ ڈرائیور کی ہمراہی میں سیدھا ایئرپورٹ سے مصطفیٰ پیلس پہنچا تھا، جہاں سناٹے میں ڈوبے گھر میں سنیرا بیگم کی نم آنکھوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ میرا بچہ، اتنے سالوں میں تمہیں ماں کی ذرا بھی یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہاری بیوہ ماں تمہاری کمی کس حد تک محسوس کرتی ہے؟ وہ کتنی ہی دیر سے مصطفیٰ کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جو ماں کا ماتھا چومتا بارہا انہیں خاموش کروا چکا تھا، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب تو میں واپس آ گیا نا ممی، پلیز خاموش ہو جائیں۔ انہیں چپ کرواتا صوفے پر بیٹھا تھا، ایسی بھی کوئی سزا سناتا ہے اپنی ماں کو؟ انہوں نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ایک بار پھر شکوہ کیا تھا۔ اچھا بس اب پلیز معاف کر دیں، اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی تھی۔ ویسے ہی آپ کا لاڈلا کہاں ہے؟ اتنی رات ہو رہی ہے ابھی بھی گھر سے باہر ہے، میری واپسی کا سن کر بھی جلدی گھر آنے کی زحمت نہیں کی لاڈلے نے؟ اس نے ذرا خفگی سے استفسار کیا۔ تمہارے بھائی کو کار ریسنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے کچھ سالوں سے، بس اس چکر میں رات کو دیر تک باہر رہتا ہے۔ میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، اب تم واپس آ گئے ہو نا، اب تم خود ہی سنبھالنا سب، انہوں نے ذرا تعاطفی انداز میں کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ آپ فکر نہ کریں، اب میں واپس آ گیا ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ وہ بیٹے کی تسلی پر دھیرے سے مسکرائی۔ میڈم آپ کے لیے فون ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا ابھی باتوں میں ہی مگن تھے کہ ملازمہ زنیرہ بیگم کا موبائل اٹھائے قریب چلی آئی تھی۔ لاؤ مجھے دو۔ انہوں نے موبائل لے کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، جی میں مزمل کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے ماں کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ماں کیا ہوا؟ اس نے ماں کو سکتے میں دیکھ موبائل لے کر کان سے لگایا تھا، جبکہ دوسری جانب سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ گئی تھی، جبکہ سنیرا بیگم لہرا کر اس کے بازو میں جھول سی گئی تھی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ شفیق جلدی سے گاڑی نکالو۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے اس کے حواس تک جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے، مگر فی الحال ماں کی غیر ہوتی حالت نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ مزمل اس وقت تیز رفتاری سے گانے گنگناتا فل مستی میں جھومتا ہوا اپنے گھر کے راستے کی جانب گامزن تھا، جبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ سائیڈ مرر سے غور کیا تو اسے اندازہ ہوا یہ شارق کی گاڑی تھی، جو بہت سپیڈ میں اس کی جانب آ رہی تھی۔ وہ فوری الرٹ ہوا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، جبکہ وہ بھی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ سنسان سڑکوں پر ان دونوں کی گاڑیاں ہوا کی سی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اب اسے کون سا دورہ پڑ گیا؟ وہ گاڑی بھگاتا سنسان گلیوں میں گھس گیا تھا، ساتھ ہی گاڑی گول گول گھماتے سڑک کنارے لگائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی تیرے ساتھ، میرا پیچھے کیوں کر رہا ہے؟ ان دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے لگی ہوئی تھی۔ جبھی مزمل نے گاڑی سے باہر آتے سوال کیا، ایک پاؤں ابھی بھی گاڑی میں ہی تھا۔ ابھی بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ اس نے ایک دم ہی ڈیش بورڈ پر پڑی اپنی گن نکال کر اس پر تان لی تھی۔ مزمل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کر رہا ہے شارق؟ اب اگر تو ریس ہار گیا تو اپنی خار اس طرح نکالے گا؟ مزمل تیر سے چیخا تھا۔ بہت غرور ہے نا تیرے اندر، بہت اچھل رہا تھا تو شارق الوی کو ہرا کر، تیری یہ اکڑ تو آج میں نکالوں گا۔ اس نے ایک لمحے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اور 4 گولیاں مزمل کے سینے کے پار اتار دی تھی۔ وہ ایک دم ہی لہرا کر زمین بوس ہوا تھا۔ رات کی پرسکون فضا میں ارتعاش برپا کرتی گولیوں کی آواز نے ارد گرد میں آباد سوسائٹی میں ہلچل سے مچا دی تھی، جبکہ وہ اب حواس باختہ سا جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا زن سے کار بگا لے گیا تھا، جبکہ آخری سانسیں بھرتے مزمل کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا روتا بلکتا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ کیا ہوا اسے؟ انسپیکٹر کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ احد مطلوبہ ہسپتال میں پہنچتے ہی وہاں موجود پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں پر چلایا تھا، جبکہ سنیرا بیگم اب تک بے ہوش دوسرے روم میں تھی۔ احد صاحب، ایس ایچ او نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دینی چاہیے۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اس کے دھار سے ہسپتال کی در و دیوار تک ہل گئے تھے۔ احد صاحب ریلیکس، اس نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ کیسے ریلیکس کروں؟ تم مجھے میرے بھائی کے بارے میں بتا کیوں نہیں رہے؟ جبھی ICU سے ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر احد، گولیاں دل کے بے حد نزدیک لگی تھی، ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی انہیں بچانے کی، مگر جو اللہ کی مرضی۔ ڈاکٹر کے اس قدر سخت لفظ پر احد کو لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔
وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد ایک دم لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ آج صاحب سنبھالیں خود کو، ایس ایچ او نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا تھا جو پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا لاڈلا چھوٹا بھائی یوں اسے تنہا کر گیا تھا، وہ چاہ کر یقین نہیں کر پا رہا تھا، گویا سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا بھائی، ماں لبوں سے بے آواز سرگوشی کی تھی، آنکھ سے کتنے ہی آنسو ٹونٹ کر گالوں پر پھسلے تھے، اور پھر وہ دیوانہ وار آئی سی یو کی جانب بھاگا تھا جہاں اس کا معصوم بھائی ایک پل میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بابا، مجھے ابھی اور اسی وقت دبئی جانا ہے، پلیز کسی سے بھی کہہ کر میری اگلے 1 گھنٹے کی دبئی کی سیٹ بک کرائیں۔ وہ حواس باختہ سا گھر میں داخل ہوتا سیدھا باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی؟ وہ سوالیہ گویا ہوئے جس کا چہرہ پسینے سے شرابو تھا۔ بابا، مجھ سے قتل ہو گیا۔ وہ مشکل لبوں سے لفظ ادا ہوتے۔ کیا بکواس کرے ہو ڈیمٹ؟ وہ باواز بلند دھاڑے۔ بابا پلیز میری دبئی کی سیٹ کنفرم کرائیں فوراً، ورنہ پولیس مجھے لے جائے گی۔ وہ اپنا غصہ تو اتار آیا تھا مگر اب خوف سے جان ہوا ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر آئے ہو بیوقوف لڑکے، کہا بھی ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھا کرو۔ وہ شدت سے چنگھاڑے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایسے کیسے غلطی ہوگی تم سے؟ ہاں، قتل بھی غلطی سے ہوتا ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آیا وگرنہ وہ اپنے بیٹے کا کچھ کر ڈالتے۔ بابا پلیز، میرے پاس وقت برباد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اب جلد از جلد مجھے یہاں سے نکلوائیں۔ اپنے کسی دوست کو کال بلائیں، مجھے پاکستان سے نکلنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا تاکہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ نکال سکے۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی اولاد دے دی تو نے مجھے؟ وہ اپنا سر تھام گئے تھے اور جلدی سے اپنے اسرار سوخ والے دوستوں کا نمبر لگایا تھا۔ کہاں گھسے چلے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ ایس ایس پی کو گھر میں پوری نفری کے ساتھ گھر میں غصہ دیکھ کڑک دار آواز میں سوالیہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم جبران صاحب، آپ کو اب تک خبر لگ ہی چکی ہوگی کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ وہ اب باقی نفری کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتی ان کے نزدیک آئے تھے۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، وہ ایک دم چنگاڑے۔ اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہے تو اسے سامنے بلائیں، پولیس اپنی تفتیش خود کرے گی۔ اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہوا تو آپ کو واپس مل جائے گا، بے فکر رہے۔ جبران صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اب وہاں سمرا اور فرناز بھی چلی آئی تھی۔ کیا ہوا بابا، اتنا شور کس بات کا ہے؟ قصوہ نے ایک نظر پولیس کو دیکھ استفساری انداز میں پوچھا تھا۔ میڈم، آپ کے بھائی نے وجدان مصطفیٰ کے چھوٹے بیٹے مزمل مصطفیٰ کا قتل کیا ہے۔ وہ شہر کی ایک معروف بزنس شخصیت تھے تو بھلا لوگ ان کے نام سے کیسے نہ واقف ہوتے؟ واٹ، یہ کیا بکواس کریں؟ سب سے پہلے سمرا کو ہوش آیا تھا۔ جبران صاحب اپنے بیٹے کو بلائیں، وہ مزید بولے جبکہ شارق جو وہاں سے بھاگنے کی پلاننگ میں تھا گھر میں پولیس کو دیکھ الٹے قدموں بھاگا تھا۔ پکڑو اسے۔ پولیس اہلکار نے گھر میں ہی اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بابا، وہ خود کو چاروں طرف سے گھرا محسوس کر کشمکش میں گھرا کود کر دوسری جانب سے بھاگنے کو پر تولنے لگا۔ جبھی دور کھڑے ایس ایس پی نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا اور فائر کھول دیا تھا۔ شارق، یا میرے اللہ، ایک ساتھ کئی خوفزدہ آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایس پی صاحب؟ قسمت اچھی تھی کہ نشانہ چوک گیا تھا مگر اب وہ زمین پر گرتا مکمل طور پر پولیس کی حراست میں تھا۔ شکر کریں جبران صاحب کہ ہم آپ کا لحاظ کریں، وگرنہ اس سے بہتر طریقے سے کارروائی بھی کرنا جانتے ہیں۔ ایس پی صاحب کی کارڈار لہجے پر وہ لب بھینس گئے تھے۔ چلو یہاں سے۔ وہ شارق کو ہتھکڑیاں لگاتے وہاں سے نکل آئے تھے جبکہ سمرا اور قصوہ برے طریقے سے رو رہی تھی۔ جبران صاحب کچھ کریں ورنہ ہمارے اشاروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ فرناز نے حواس باختہ سے جبران کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تمہارے بیٹے کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، کون کیا کر سکتا ہے بھلا؟ اور قوت سے سر جھٹکتے خود بھی پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلے تھے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ جبران، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا فائدہ اتنی مال و دولت کا جب ہم ہمارے بیٹے کو ہی نہیں بچا سکتے؟ وہ درست لہجے میں چنگھاڑی تھی جبکہ وہ ماتھا مسلتے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ عدالت سے تاریخ پر تاریخ تو مٹ رہی تھی مگر وہ ضمانت کروانے میں پھر بھی ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے بات کی ہے وکیل سے، وہ آج شام جائے گا مصطفیٰ ہاؤس ان سے خون بہا کے بات کرنے۔ انہوں نے پیشانی مسلی تھی جبکہ سمرا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی تو ویسے ہی ہم سے پرانی دشمنی ہے اس لڑکی کی وجہ سے۔ انہوں نے ناگواری سے سمرا کو دیکھا جو خاموش ہے۔ بس چپ کر جاؤ فرناز، ابھی میں بہت ٹینشن ہوئی۔ اگر وہ خون بہا کے لیے مان گئے تو ہمیں بدلے میں بزنس کے 51% شیئرز کے ساتھ ساتھ شاید یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے۔ بیٹا بہت عزیز تھا مگر کہ مال و دولت بھی تو بہت محنت سے بنایا تھا۔ کیا؟ مگر اتنا سب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بار ان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ بزنس ٹائکون احد مصطفیٰ کیا صرف چند کروڑ میں راضی ہو جائے گا؟ انہوں نے ناگواری سے بیوی کو دیکھا جو خاموشی اختیار کر گئی۔ شام کا وقت تھا۔ مصطفیٰ ہاؤس کے شاہانہ طرز کے بنے ڈرائنگ روم میں موجود وکیل صاحب جبران صاحب کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں مصطفیٰ صاحب، جبران صاحب اپنے بیٹے کی جان کے بدلے خون بہا میں منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وکیل نے اس کے سنجیدہ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقم دیکھ ایک بار پھر باور کروایا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ اس بار مصطفیٰ کڑے تیوروں سے ان کی جانب پلٹا تھا۔ یہی کہ آپ خون بہا میں جو چاہے ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں۔ وکیل صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ وکیل صاحب، میں آپ کو جبران صاحب سے دگنی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا آپ مجھے اس دھن دولت کے بدلے میرا چھوٹا لاڈلا بھائی واپس لا کر دے سکتے ہیں؟
اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو میں شارق جبران کو معاف کر کے خون بہا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بار وکیل صاحب گڑبڑائے۔ یہ آپ کیا بات کریں مصطفیٰ صاحب، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ ذرا کسیا کر رہ گئے۔ جس طرح آپ اس دولت کے عوض میرا بھائی مجھے واپس لا کر نہیں دے سکتے، بالکل اسی طرح میں پیسے کے بدلے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم ہی غصے سے چنگاڑا تھا۔ اس کی اس قدر سخت آواز پر گھر میں موجود تمام گارڈز ڈرائنگ روم میں بھاگے چلے آئے تھے، جبکہ وکیل ایک دم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، وہ غصے سے بولتا ڈرائنگ روم سے نکل آیا تھا۔ بابا اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ مجھے کس چیز کی سزا سنا رہے ہیں؟ وہ اس وقت باپ کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھی آنسوں سے لبریز چہرہ لیے سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ وہ شخص ہم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہے ہیں، جس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ صوفے پر نزدیک بیٹھی فرناز نے درستگی سے کہا تھا۔ مگر بابا، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، بس خاموش ہو جاؤ، اور بہتر ہے کہ جیسے تمہاری ماں کہتی ہے بالکل ویسے ہی کرو۔ سمرا نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تھا۔ کیا واقعی مقابل بیٹھا شخص اس کا سگا باپ تھا؟ کیسے ہیں شارق صاحب؟ وکیل صفدر محمود نے شارق کی پتلی ہوئی حالت دیکھ مانی خیزے سے خیریت دریافت کی۔ بابا ضمانت کا کچھ ہوا؟ اس نے سیدھا باپ کو مخاطب کیا، جو جوان بیٹے کو یوں حوالات کے پیچھے دیکھ رنجیدہ ہو رہے تھے۔ نہیں، احد مصطفیٰ اس وقت بہت غصے میں ہے، خون بہا کے لیے بھی نہیں مارا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم اسے منا لیں، مگر ساری کوششیں بیکار گئیں۔ وہ تو تمہارے خون کا پیاسا بنا گھوم رہا ہے۔ شارق نے پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تو پھر یہ کہ شارق صاحب، مینٹلی طور پر آپ ہر طرح کی صورتحال فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں مصطفیٰ صاحب آپ کو اتنی آسانی سے نہیں بخشیں گے۔ ہم اپنی پوری کوششیں کریں گے یہ کیس ہم ہی جیتے، مگر پھر بھی وکیل صاحب پر شاید احد کے سخت رویے کا اثر تھا کہ انہوں نے ڈنگے مارے بغیر شارق کو باور کروایا تھا۔ وکیل صاحب، ہمیں 2 منٹ چاہیے۔ شیور، وہ سر ہلاتے سائڈ پر ہو گئے تھے۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری ماں نے اور میں نے مل کر حکمت عملی بنائی ہے، بس دعا کرو یہ والا آئیڈیا کام کر جائے۔ انہوں نے بے حسی کی انتہا کر دی تھی۔ واٹ، یہ کیا بکواس ہے بابا؟ اب آپ لوگ سمرا کو استعمال کریں گے؟ اس کو آگے تو لگ گئی تھی۔ ہاں تو پھر تم کیا پھانسی کے پھندے پر لٹکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے دانت پسے۔ نہیں، مگر میری بہن کو اس سب میں بیچ میں لانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ناگواری سے کہتے خرا کر کہا۔ کسی کی غیرت نے تو جوش مانا ہی تھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، تمہاری اسی جذباتیت کی وجہ سے آج ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہنوں کا اگر اتنا ہی خیال تھا تو ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی نا۔ وہ خاموش رہا، سنجیدہ چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھی۔ وہ محض سا لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا کام میں مگن تھا، ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر جما رکھی تھی۔ کسی کی دستک پر وہ اس نے یوں ہی مصروف سے انداز میں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ کمان۔ دروازہ کھلتے ہی وجود سے پہلے بینگنی رنگ آنچل دیکھ اس نے ذرا ناسمجھی سے نظر اٹھا کر دیکھا، اور وہ جو مخمصے کا شکار دروازے پر ہی ٹھہر سی گئی تھی، آفس میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کا چہرہ دیکھ تھم سی گئی تھی۔ مصطفیٰ کی نظر اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ نظریں ٹھہری تھی یا پھر ان دونوں کے درمیان وقت ٹھہر گیا تھا؟ مصطفیٰ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ 5 سال بعد، ہاں پورے 5 سال بعد وہ ظالم لڑکی اس کے روبرو تھی۔ وہ یوں ہی ٹرانس کسی کیفیت سے 2 قدم لیتی آفس میں داخل ہو چکی تھی۔ چھپکے نگاہیں مصطفیٰ کی ساکت نگاہوں پر ہی تھی، جو اپنا ہر کام ترک کرتا محب سا بس اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی بالکل غیر متوقع تھی۔ السلام علیکم۔ بے خیالی اور بے خودی کے چند لمحات جو اس کی دھیمی آواز پر تھم سے چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں میز کر کھولی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں خیریت؟ اس بار اس نے اپنی بے ساختگی پر خود کو کوستے سنجیدگی سے استفسار کیا، جو مزید 2 قدم بڑھاتی ٹیبل کے اس پار بالکل نزدیک چلی آئی تھی۔ بیٹھیں سمرا۔ آج سالوں بعد سماعتوں سے اس کی آواز میں اپنا نام ٹکرایا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے اجنبی پن پر وہ لب دباتی چیئر کا رخ ترچھا کر بہت دقت کے بعد بیٹھ گئی تھی۔ جی کہیں مس سمرا، کیسے آنا ہوا؟ وہ جب وہ مشکل اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی، اب جا کر لگ رہا تھا کہ ساری ہمت ہوا ہو گئی ہو۔ مصطفیٰ نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ مصطفیٰ، وہ کال می احد نام ہے میرا۔ مصطفیٰ پکانے کی اجازت صرف میرے اپنوں کو ہے، وہ اس کی بات کاٹتا ایک دم کھدرے لہجے میں بولا تھا۔ سمرا کتنے ہی پل بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے جگہ چھوڑتی پلٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اسے جاتا دیکھ حیران ہوا۔ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ کہنا اب بیکار ہے۔ وہ یوں ہی رخ پھیر کر جانے لگی تھی۔ بیٹھ جائیں سمرا۔ سمرا کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس بار اس نے رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ بیٹھ جائیں پلیز سمرا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ چاروں نہ چار بیٹھی ضرور تھی، مگر نگاہیں ابھی بھی جھکا رکھی تھی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی مسلسل تذبذب کا شکار تھی۔ مصطفیٰ نے بغور اس کی گھبراہٹ کا جائزہ لیا تھا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، جو بھی کہنا چاہتی ہیں بے جھجک ہو کر کہیں، جیسے پہلے کہتی تھی۔ اس کے ماضی کا حوالہ دینے پر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ سے کھل گئی تھی، جو اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اب خون بہا کے لیے مان جائے۔ شدید ضبط کے بعد بمشکل الفاظ ادا ہوئے تھے۔ مصطفیٰ جو کچھ اس کا یہاں آنے کا مقصد سمجھ رہا تھا، اس کے بعد بمشکل اپنا غصہ دبا پایا تھا۔ اب یہی کہنی آئی تھی یہاں؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا بنا تھا۔ سمرا نے ضبط سے سرخ پڑتی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی سپاٹ نظروں کو دیکھا تھا۔ جی، کیونکہ شارق بھائی سے
اس نے ذرا آگے ہو کر مزید لفظوں کو ترتیب دیتے کچھ کہنا چاہا تھا. بس کرے سمرا پلیز, میں ایسا نہیں چاہتا, مگر اگر آپ یہاں یہ صرف اپنے بھائی کی حمایت کرنے آئی ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. سمرا کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا. وہ اعتبار تھا یا امان, مگر ٹوٹ جانے کی کرچیوں نے اسے لہولہان کر دیا تھا. مصطفیٰ, اس ضدی لڑکی نے ایک بار پھر اس کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا. سمرا جائیں پلیز. وہ رخ پلٹ گیا تھا. سمرا اسے چاہ کر بھی نہیں بتا سکی تھی کہ وہ کتنی مجبور تھی, وہ بھی اپنے ہی سے رشتوں کے ہاتھوں. مصطفیٰ میری بات سن لیں پلیز. شارق بھائی سے غلطی ہو گئی. وہ حیرانگی سے اس کی جانب پلٹا. سمرا, آپ قتل کو غلطی کہتی ہیں؟ لہجے میں بے یقینی تھی. نہیں, میرا مطلب تھا. وہ ایک دم گڑبڑائے. بس سمرا, یہ آپ تھی جو اتنا بول گئیں اور میں نے برداشت کر لیا, مگر اب میرے ضبط کو نہ آزمائیں اور بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں. وہ ایک بار پھر اس کی جانب سے رخ پلٹ گیا تھا. سمرا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جو شخص کبھی اس کی ایک جھلک کے لیے آفس میں گھنٹوں اس کا انتظار کیا کرتا تھا, آج وہ اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا. مصطفیٰ پلیز, خون بہا کے لیے مان جائیں. آپ جو چاہیں گے بابا آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں, مگر پلیز شارق بھائی کی غلطی کو معاف کر دیں. مجھے مزمل کے لیے بہت دکھ ہے, مگر میں مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی. اس بار اس کی آواز آنسوں سے بھیگ سی گئی تھی. مصطفیٰ کو ایک بار پھر اس کے باپ بھائی پر غصہ آیا تھا, جو اپنا مطلب نکلوانے کے لیے اپنی بیٹی کو آگے کر گئے تھے. اسے یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی باپ اتنا بغیرت بھی ہو سکتا ہے. آخر اب چاہتی کیا ہے؟ میں اپنے معصوم بھائی کا قتل معاف کر دوں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے اس قسم کا تقاضا کر کے زیادتی کریں گی؟ وہ تیش میں اس کی جانب رخ پلٹتا درستگی سے بولا تھا. سمرا خوف سے پیچھے سیٹ سے جا لگی تھی. وہ شخص تو غصہ کرنا جانتا ہی نہیں تھا, تو اب اسے روتا سسکتا دیکھ وہ اپنا ماتھا مسلنے لگا. سمرا جائیں پلیز, میں نہیں چاہتا کہ میں غصے میں ہی آپ سے مس بہیو کروں. اس نے ایک بار پھر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے دو. نہیں جا سکتی, میں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جا سکتی. اس پر میرے ہی گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وہ بھی شدت سے روتی اپنی بے بسی بیان کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی, جبکہ وہ خاموشی سے اسے سسکتا دیکھ رہا تھا. رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی, تھوڑی کپکپانے لگی تھی, جبکہ پورا سراپا ہی عجیب سے خوف کے حصار میں تھا. مصطفیٰ پلیز, آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. آپ خون بہا کر لیں پلیز. بابا آپ کو خون بہا میں سب کچھ دینے کو تیار ہے, آپ کچھ بھی مانگ لیں, مگر میرے بھائی کو بخش دیں پلیز. اس بار وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ گئی تھی. مصطفیٰ نظریں پھیر گیا. کچھ بھی؟ وہ کچھ سوچ کر پلٹتا سرسراتے لہجے میں سوالیہ بولا. جی کچھ بھی, آپ کو جو چاہیے مجھے بتائیں, میں بابا سے کہوں گی, وہ آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے نیم رضامندی دیکھ تیزی سے آنکھیں خشکی تھی. مجھے اپنی عزت واپس چاہیے. مجھے اس بے عزتی کا بدلہ چاہیے جو 5 سال قبل اس رشتے سے انکار کر کے آپ کے بابا نے میری اور میرے خاندان کی تھی. کیا آپ کے اونچی ناک والے بابا جان خون بہا میں مجھے میری عزت واپس لوٹائیں گے؟ کیا وہ خون بہا میں مجھے اپنی بیٹی دیں گے؟ مصطفیٰ کے قرض زدہ لہجے میں کیے گئے تقاضے پر سمرا کا سانس ایک پل کے لیے تھم سا گیا تھا. آنکھوں کی سیاہ پتلیاں حیرت کے باعث پھیل سی گئی تھی. نہیں کر سکتے نا, انہیں یہ گوارا ہی نہیں کہ ان کی بیٹی مصطفیٰ خاندان کی عزت بنتی. بالکل اسی طرح مجھے گوارا نہیں کہ میں آپ کے خاندان کو اپنے بھائی کا خون معاف کر دوں. اگر یہ قتل محض کسی غلط فہمی یا واقعی سو کال غلطی کے تحت ہوا ہوتا نا, تو میں کبھی آپ کو اتنا مجبور نہ کرتا. مگر نہ تو میں اپنی ماں کی حالت بھول سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے بددماغ بھائی کو معاف کر سکتا ہوں, اور اتنا کمزور تو ہرگز نہیں ہوں کہ مردوں کے کیے کا بدلہ اس گھر کی عورتوں سے لوں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے دیں. سمرا کو اب اٹک اٹک کر سانس آ رہا تھا. چھبی اس کی گود میں رکھا موبائل تھر تھرایا تھا اور اس کی اسکرین روشن ہوئی تھی. اس کی غیر ارادی نگاہ پڑی تھی جہاں اس کے ستیلی ماں کا پیغام جگمگا رہا تھا. سمرا بی بی, اگر مصطفیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بھی یہاں واپس آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ میں تمہارے جذباتی باپ کو پھر بھی اپنی تمام تر جائیداد تم دونوں منحوس بہن بھائیوں پر وانے نہیں دوں گی. تو بہتر یہی ہے کہ کچھ بھی کرو, اپنی کوئی بھی ادا دکھاؤ, مگر مصطفیٰ کو راضی کر کے وہیں مر جاؤ. سمرا کے پاؤں سے زمین اب نکلی تھی. اس کی ستیلی ماں حد سے زیادہ ڈائن تھی. مصطفیٰ اسے نظر جھکائے بیٹھا دیکھ ذرا پریشان ہوا. آر یو اوکے؟ سمرا نے بے دردی سے اپنی آنکھیں پوچھ کر اس کی جانب دیکھا تھا. اب خون بہا میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہوں. مصطفیٰ نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا. اب چاہتے ہیں کہ خون بہا میں اپنا آپ آپ کے حوالے کر دوں, رائٹ؟ اس پر مصطفیٰ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوتا. جی نہیں, میں ایسا کچھ نہیں چاہتا. قتل آپ کے بھائی نے کیا ہے تو سزا بھی اسے ہی ملے گی. مصطفیٰ نے اس کی خوش فہمی دور کی تھی. لیکن اب میں ایسا ہی چاہتی ہوں, اور اب آپ اپنی بات سے بھی نہیں سکتے مسٹر احد مصطفیٰ. وہ شفاقیت سے بولی. آپ کی ذہنی حالت درست نہیں ہے سمرا. اسے اس کا لہجہ عجیب لگا تھا. میری ذہنی حالت بالکل درست ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ خون بہا میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. خون بہا میں جبران الوی کی بیٹی کو لے کر تو اب آپ اپنی بات پر قائم رہے. مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بھری. ٹھیک ہے, پھر ابھی چلے میرے ساتھ, مسجد میں چل کر نکاح کرتے ہیں, مگر پھر میری ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کا اپنے گھر والوں سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا, آپ ان سے کبھی نہیں ملے گی. وہ اسے ٹٹول رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت یہ سب صرف جذبات میں بول رہی تھی. مجھے منظور ہے. اس بار اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہ رہی. سمرا کیا کہتی کہ وہ تو یہاں ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی, واپس لوٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. سمرا آپ گھر جائیں پلیز. اس بار اس نے رسانیت سے کام لیا تھا. آپ اپنی بات سے پیچھے مت ہٹے مصطفیٰ, کیونکہ میں یہاں سے کہیں بھی واپس نہیں جاؤں گی, اور اگر آپ اپنی زبان سے مکرے تو میں ابھی کسی گاڑی کے سامنے آ کر اپنی جان دے دوں گی. مصطفیٰ اس بار بکھلایا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کی سچویشن میں پھنس چکا تھا. دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟
اس نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی. جی اور اس سے زیادہ ہوگا. اگر اب آپ اپنی مرضی کے خون بہا کے لیے تیار نہیں ہوئے تو. وہ انتہائی غصے سے بولی. اوکے فائن, اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر ایک بار یاد رکھیے گا کہ خون بہا میں آئی لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. اس نے ایک بار پھر اسے احساس کرانا چاہا مگر وہ چہرے پر سپار تاثرات سجائے خاموش رہی. چلیے. وہ اپنی گاڑی کی چابی اور کوٹ اسٹینڈ پر سے اپنا کوٹ اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا تھا, جبکہ وہ بھاری دل کے ساتھ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے گئی تھی. خون بہا میں اس نے اپنی عزت کا سودا کر دیا تھا. یہ چیز اس کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان مصطفیٰ کا سنجیدہ چہرہ ہر قسم کے تاثر سے آری بالکل چپاٹ تھا. وہ بہت سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا, جبکہ اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر رخ پھیر کر بیٹھی سمرا مسلسل سسک رہی تھی. کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی. سمرا چونکا ہوش میں آئی تھی. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے اپنا گھر دیکھا تھا. کیونکہ یہی آپ کی بیجا ضد کی سزا ہے. آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ نے ایک بار بھی سوچا مجھ پر یا میری ماں پر کیا گزرے گی جب ہم اپنے گھر میں اپنے ہی بیٹے اور بھائی کے قاتل کی بہن کو گھومتا دیکھیں گے؟ مصطفیٰ کی بات پر اس کا چہرہ تاریک پڑ تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اب یہاں کیسے رہ سکتی ہوں مصطفیٰ؟ بابا مجھے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس نے گھبرا کر اسے کندھوں سے تھامنا چاہا تھا, جبکہ وہ ہاتھ بیچ میں ہی روک گیا تھا. پلیز. وہ ہاتھ پیچھے کر گئی, جبکہ وہ گاڑی سے باہر نکلتا گھوم کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا. باہر آئیں فوراً. وہ لب چباتی گاڑی سے باہر آئی تھی. میں. وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے جانے لگا. آپ کے والد صاحب کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ بے عزتی ہوتی کیا ہے. وہ روتی سی سکتی کسی بے جان گڑیے کی مانند کھینچی چلی جا رہی تھی. آج وہ شخص انتہا کا ظالم بنا ہوا تھا. لاؤنج میں موجود جبران صاحب اور باقی سب نے ذرا حیرانگی سے گھر میں داخل ہوتے مصطفیٰ کو دیکھا تھا, جس کا ہاتھ مرے قدموں سے ساتھ کھینچتی چلی آتی سمرا کے ہاتھ میں تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے مصطفیٰ وجدان, ہاتھ چھوڑے سمرا کا. جبران صاحب غصے سے گھر رہے تھے. کیوں؟ آخر آپ نے ہی تو بھیجا تھا اپنی بیٹی کو میرے پاس, تو اب میں جو مرضی چاہے کروں. وہ حد سے زیادہ تیز لہجے میں غرایا تھا. ویسے معاف کیجیے گا جبران صاحب, بڑے بڑے بغیرت دیکھیں, مگر آپ کا تو لیول ہی الگ ہے. مطلب جب آپ سے بات نہ بن سکی تو اپنے گھر کی عورت کو آگے کر دیا کہ اب تو عہد مصطفیٰ کو مانتے ہی بنے گی. اور اسے ضائع لب و لہجے میں گویا ہوا تھا. فناز سے پہلو بدلا تھا, جبکہ جبران صاحب کا چہرہ ضبط کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا تھا. بکواس بند کرو مصطفیٰ وجدان, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ اپنی جھیم مٹانے کو وہ دھاڑے تھے. تحمل رکھیے سسر صاحب, کیونکہ اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے. آپ کو کیا لگا تھا خون بہا میں اس معصوم کو دے کر آپ اپنے عیاش مزاج بیٹے کو بچا لیں گے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. فناز کا منہ حیرت کے باعث کھل گیا تھا. سمرا نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا. یہ میری بیوی ہے, اور جب تک میرا دل رخصتی کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتا یہ یہیں آپ کے پاس رہے گی. اور ہاں, اسے خون بہا سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا, کیونکہ شاری قلبی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھائے بغیر سکون سے تو میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. وہ بلند و بالا آواز میں غرایا تھا. اور میرے خاندان والوں کے سامنے کیا کہا تھا آپ نے 5 سال قبل کہ اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بیاہنے سے بہتر ہے کہ میری بیٹی ساری زندگی کنواری میرے گھر میں میری دہلیز پر بیٹھی رہے. اب آپ کو اپنے بڑے بولوں کا اندازہ ہوگا کہ بے عزتی ہوتی کیا ہے. جب بیاہی بیٹی گھر کی دہلیز پر رہے تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو کہ میں اور میرا خاندان کس تکلیف سے گزرے تھے. سمرا کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی. مصطفیٰ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ. ایک خوفزدہ نگاہ باپ پر ڈال کر اس نے کپ کپاتے لہجے میں کچھ کہنا چاہا تھا. سمرا, آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے آپ پر بند ہو چکے ہیں, مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب آپ میری عزت ہیں. اور عہد مصطفیٰ کی بیوی کو اگر کسی نے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا. اب آپ یہاں سے آرام سے رہیں, اور اب آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. وہ سب کو حیرت سے گنگ کھڑا دیکھ مزید وہاں ٹھہرا نہیں تھا, بلکہ سب کو ایک قہر بھری نگاہ سے نوازتا الوی ہاؤس سے نکل آیا تھا. اوہ شٹ. وہ اپنی کار میں واپس آ کر بیٹھا تو اس کی پہلی نگاہ سیدھی ڈیش بورڈ کی جانب اٹھی تھی, جہاں سمرا اپنا موبائل رکھا بھول گئی تھی. جب ہی ذرا آگے ہو کر نگاہ سیٹ پر ڈالی تو نیچے اس کا بیگ بھی پڑا تھا, جو شاید اسے گاڑی سے نکالتے وقت ہی گر گیا تھا. سمرا, پتہ نہیں آپ نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا. وہ بڑبڑاتا ہوا اس کا موبائل اور بیگ اٹھا کر الٹے قدموں واپس آیا تھا. اس کا ارادہ گارڈ کو چیزیں پکڑا کر واپس پلٹنے کا تھا, مگر پھر کچھ سوچ کر خود ہی گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھائے تھے. گارڈ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی سوال کر سکتا. یہ کیا حرکت کی ہے تم نے بے حیا لڑکی؟ جبران صاحب مصطفیٰ کے جاتے ہی سخت لہجے میں غرائے تھے. بابا, میں نے صرف بھائی کی بھلائی چاہی تھی. مگر مصطفیٰ, اس نے کپ کپاتے لفظوں میں اپنا دفاع کرنا چاہا تھا. مصطفیٰ نہ جانے اسے کس حیثیت میں ڈال گیا تھا. میری بات پر یقین. وہ بے ربطگی سے بولتی باپ کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ تک رہی تھی. شٹ اپ. یہ فضول کے بہانے بنانے بند کرو. تم نے خون بہا کی آڑ میں اپنی دلی خواہش پوری کی. شادی کرنا چاہتی تھی نا تم اس لڑکے سے, تو بھلا ہاتھ آیا موقع کیسے جانے دیتی؟ میں بھی سوچوں ایک لڑکی کی غیرت اس بات کو کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ خود چل کر کسی مرد کے پاس جائے, خون بہا کا تقاضا کرے. اب سمجھ آیا خون بہا کی آڑ میں آشکیانہ پورا کی
आशिकियाँ पूरी की जा रही थी। बदबख्त, खून बहा में रकम देने का वादा किया था तुम्हें नहीं, जो निकाह करके वापस आ रही हो। फन्नास ने एकदम आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ डाला था। बाबा! समरा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी, जबकि वो बेहिस बने खड़े थे। आप तो बाप है मेरे, आप तो मेरी बात का यकीन करें। उसे रोते हुए इल्तिजा की थी। खामोश हो जाओ बदबख्त, तुम्हें हमने वहाँ भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए भेजा था और तुमने वहाँ अपनी शादी रचा ली। बदकिरदार, बेहया। समरा ने बेयकीनी से बाप की जानिब देखा था। फन्नास सुतीली थी, उसकी बात दिल पर नहीं लगती थी। जबकि मुकाबिल खड़ा शख्स उसका बाप था। उसका एक लफ्ज़ भी दिल छलनी कर देता था। और जिब्रान उसके जज्बात, एहसासात, मान, हर चीज़ का कत्ल कर चुके थे। अफसोस कि उस पर पत्थर उछालने वालों में पहला शख्स उसका बाप का था। पूरा ज़माना बदकिरदार कह देता तो शायद फ़र्क ना पड़ता, मगर बाप ने कहा था तो वो पूरे वजूद से बिलबिला उठी थी। अपनी इस गलती का इल्ज़ाम वो मुस्तफ़ा पर भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उसने तो ऐन लम्हात तक उससे इनकार किया था। मगर वही थी जो ब्लैक मेलिंग पर उतर आई थी। न जाने उसे क्या हो गया था। बेहतर है कि अपने उस शौहर के घर दफ़ा हो जाओ। मैं अब मज़ीद तुम्हारे वजूद को अपने घर की छत तले हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समरा अपना दिफा नहीं कर रही थी, बल्कि खामोश हो गई थी। जभी वो इस पर एक कहर भरी निगाह डालते वहाँ से जाने लगे। सालों पहले जब हमारी माँ हमें रोता बिलखता छोड़ अपने किसी चाहने वाले के साथ चली गई थी, तो उस वक्त लगा था कि उस दुनिया में अभी हमारा बाप है जो सिर्फ हमारा भला चाहता है। लेकिन आज यकीन हो गया कि माँ के साथ साथ हमने ख़ास तौर पर मैंने अपना बाप भी खो दिया था। आज अपना आप यतीम लग रहा है मुझे, जिसके साथ दुनिया कुछ भी करे मगर कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होता। उसके लहजे में कर बोल रहा था। जिब्रान साहब के कदम अब जंजीर हुए थे। बदबख्त, कैसी बेहया बेटी है, जिंदा बाप के होते हुए खुद को यतीम बोल रही है। दफ़ा हो जाए यहाँ से। फरनाज ने एक झटके से उसके बालों को झटका देते दरवाजे की जानिब धक्का दिया था और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ती अगर सामने से आता वजूद उसे थाम न लेता। समरा ने ज़रा सी नज़र उठाकर उस मेहरबान शख्स को देखा था, जिसने उसे अपना नाम देकर उसका भरम रख लिया था और फिर अपने साथ होता सलूक देख उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए थे, जबकि आहत के चेहरे पर बला की सख्ती थी। उसे कंधों से थाम कर सहारा दिया था। मिसेस जिब्रान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ये सलूक करने की? वो समरा को बुरी तरह से सिसकता देख बुरी तरह से धाड़ा था। जिब्रान ने दहल कर अपनी बेटी को देखा था, जो उनके दुश्मन के हिसार में खड़ी सिसक कर रो रही थी। अगर इतनी ही परवाह है अपनी बीवी की तो अपने साथ ले जाओ इस बेहया को, हमारे दर पर क्यों छोड़ कर जा रहे हो? फरनाज ने नफरत हमें इस लहजे में खुरा कर कहा। मुस्तफ़ा ने एक नज़र बिलकती हुई समरा को देख एक तैश परी निगाह जिब्रान पर डाली थी, जो पत्थर का मुजस्मा बने बैठे थे। मुझे ये गुमान था कि एक लड़की के लिए उसके बाप के घर से ज़्यादा कोई जगह इतनी महफूज नहीं हो सकती। एक बाप से बढ़कर कोई मजबूत साहिबान नहीं हो सकता। मगर मैं गलत था। मुझे अभी अभी इदराक हुआ कि यह घर न पहले कभी समरा जिब्रान के लिए था और ना ही अब समरा मुस्तफ़ा के लिए महफूज है। वो से यूं ही हिसार में लिए खड़ा था। जिब्रान ने यह मंजर देख निगाहें फेर ली थी। अब तो आप पर डबल हिसाब निकल रहा है जिब्रान साहब, एक मेरे मासूम भाई के खून का, दूसरा मेरी बीवी के साथ ये सलूक रवा रखने का। मेरे बदले के लिए तैयार रहेगा। मैं इन्हें यहाँ छोड़। उसका जुमला भी अधूरा ही था जब समरा ने झट से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था और ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं मुस्तफ़ा, प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइएगा। मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं आपके घर में आपकी मुलाजमा बनकर रह लूँगी, मगर प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाए। आहत को एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो लड़की वाकई सही तो कह रही थी कि वो बहुत बेबस थी और उसकी ये बेबसी उसके लफ्ज़ों से वाज़ेह झलक रही थी। आप फिक्र न करें, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। आप मेरे साथ जाएंगे और जिब्रान साहब, आप मेरी जानिब से की गई इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। वो दुरुस्त लहजे में बोलता रोती हुई समरा को अपने हिसाब में लिए पलट आया था, जबकि वो पीछे अपना सा मुँह लेकर रह गए थे। समरा प्लीज़ रिलैक्स, ये पानी पिए आप। उसे पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाते नरमी से कहा, जो पूरे वजूद से काँप रही थी। नहीं, मुझे नहीं पीना, उसने सिसकियाँ भरते हाँपते हुए लहजे में कहा था, जबकि वो परेशानी से पेशानी मसलने लगा। समरा प्लीज़ आप रोना तो बंद करें। उससे इस बात से छोकर कहा था। वो उसके लहजे में बेजारी सी महसूस कर दोबारा से रोने लगी। मुस्तफ़ा को समझ नहीं आया वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता। समरा प्लीज़ खामोश हो जाओ। अगर टेंशन में आप हैं तो टेंशन में तो मैं भी बहुत हूँ, मुझे कुछ सोचने दें। वो झुंझला कर रह गया था, जबकि उसकी सेक्रेटरी की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, जो उसे मीटिंग के हवाले से अपडेट्स देना चाह रही थी, मगर वो मुसलसल इग्नोर कर रहा था। मेरी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कुछ पल खामोशी की नज़र हुए तो वो रंधे लहजे में बोलती ही माजरत करने लगी थी। अब आपके शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपनी माँ को तो मैंने ही संभाला है। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। समरा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसका लहजा एक बार फिर सख्त हो गया था। क्या आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते थे? लहजे में बेयकीनी सी थी। नहीं, उसने बगैर किसी तगो दो के सीधा सा जवाब दिया था। समरा ने दुख से उसकी जानिब देखा था। मुस्तफ़ा बखूबी उसकी शिकवा कुरानी निगाहें खुद पर महसूस कर रहा था। मैं मानता हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश की थी कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनती, मेरी शरीके सफ़र होती,
مگر میں نے اپنی خواہشات سے 5 سال قبل ہی اپنے دل میں دبا لی تھی جب آپ کے بابا نے رشتے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میں خود غرض بن کر اپنی محبت سے اندھا ہو کر ایک بیٹی کو کبھی مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا کوئی بھی غلط قدم اس کی زندگی کا روک بن جاتا۔ مگر جس لڑکی کو میں نے اتنی محبت کی، جس کی خوشی اور عزت کی خاطر میں اپنی محبت تک سے دستبردار ہو گیا، اب میرا دل یہ کیسے گوارا کر لے کہ وہی لڑکی ایک گھٹیا سے انتقامی بدلے میں خون بہا کے بس میرے نکاح میں آئی، جسے میں نے دنیا کی ہر خوشی دینی چاہی تھی۔ اس کے لیے میری ہی ذات سب سے بڑے دکھ کا باعث بن گئی۔ آپ نے ہمارے ساتھ، ہماری محبت کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا سمرا۔ آپ نے مجھے خود کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے یار۔ وہ چہرے پر اس بات آسرا سجائے رش ڈرائیونگ کرتا دکھ سے بول رہا تھا، جبکہ سمرا دم سادے صرف اسے سن رہی تھی۔ آپ نے بہت زیادتی کی ہے میری محبت کے ساتھ۔ سمرا نے رش بھری نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جس نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود صرف اس کی ہی بھلائی سوچی تھی۔ اس سے ایک بار بھی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے معاف کر دے مصطفیٰ، میں بہت مجبور تھی۔ بابا ہر حال میں خون بہا کرنا چاہتے تھے اور میرے پاس پلٹ کر جانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے تھے جبکہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس حد تک غصے میں تھا۔ میں فی الحال آپ کو اپنے فلیٹ پر چھوڑ رہا ہوں، اپنے ساتھ گھر نہیں لے جا سکتا۔ ممی کبھی آپ کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی میلو ڈرامہ سین کریٹ ہو۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر سمرا کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ میں الگ گھر؟ کیا آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے؟ اس سے اپنی تسلی کے لیے پوچھنا چاہا۔ نہیں، کیونکہ میں نے یہ نکاح صرف آپ کی ضد پر کیا تھا۔ میرا شادی یا پھر ہمارے درمیان کسی بھی قسم کے جذباتی رشتے کو قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی، سب کچھ ریئل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میرا دماغ ابھی تک یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہا کہ میں نے اپنے ہی بھائی کے قاتل کی بہن سے نکاح کر لیا ہے۔ مصطفیٰ کے لفظ سیدھا دل پر جا کر لگے تھے اور کتنی رسوائی اس کے نصیب کا حصہ تھی۔ ضبط کی زیادتی کے باعث آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ سمرا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں کبھی تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں دکھ شامل تھا۔ یہ سب پہلے کی باتیں تھی سمرا، جب یہ حالات نہیں تھے۔ اسے اس سے وقت کی نزاکت کا احساس کرانا چاہا۔ میں اکیلے گھر میں نہیں رہوں گی، مجھے رات کو اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اس بار اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مصطفیٰ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں؟ مت بھولیں، میری ماں جس سمرا کا رشتہ لینے کی غرض سے آپ کے گھر کی دہلیز پر سوالی بن کر آئی تھی، وہ ان کے بڑے بیٹے کی پسند تھی، مگر اب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے قاتل کی بہن کو بہو کی حیثیت سے کسی طور بھی قبول نہیں کریں گی۔ یہی حقیقت ہے اور پلیز سمجھیں اس بات کو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، مجھے مزید کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ ایک طرف بھائی کی روح، دوسری طرف ماں، اور اس نے سنجیدگی سے کہتے اختتامی لفظوں پر بمشکل خود پہ قابو کیا تھا، اور تیسری طرف یہ قاتل کی بہن جو خون بہا میں آئی ہے۔ آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ وہ میرے ساتھ غلط رویہ نہ اختیار کر لیں، کہیں بیٹے کی محبت نہ غالب ہو جائے اور وہ سچ میں مجھے خون بہا میں آئی ایک حقیر لڑکی سمجھ لیں، اور یہ بات آپ کو گوارا نہیں؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی بالکل ٹھیک سمجھیے آپ، ایسا ہی ہے، کیونکہ حالات جو بھی ہوں میں نے آپ کو نکاح میں لیا ہے صرف تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے۔ آپ نے میرے سامنے اپنی عزت نفس کو کچل دیا تھا، اور میں ان بغیرت مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو کسی عورت کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ آپ کو محفوظ صاحبہ ہوں اور سچ پانے کو عزت کی چھت چاہیے تھی نا، میں آپ کو وہ عزت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کو میری یہ بات ماننی پڑے گی اور الگ فلیٹ میں رہنا ہوگا۔ باقی مستقبل کے حوالے سے ابھی میں نے کچھ نہیں سوچا اور نہ ہی اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر کچھ سوچنا چاہتا ہوں، مگر میں اس محض میں آپ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ کر خاموش ہوا۔ اگر آنٹی میرے ساتھ کسی بھی قسم کا حد کا میز رویہ اختیار کریں گی تو آپ بے فکر رہیں، میں کبھی آپ سے شکایت نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو ساری زندگی مجھے بیوی نہ قبول کیجیے گا، اب مجھے ویسے بھی اپنی زندگی میں کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں الگ گھر میں چھپ کر ہرگز نہیں رہوں گی۔ نکاح کیا ہے گناہ نہیں، وہ تلخی سے بولی سمرا۔ لیکن ماں، وہ کسی صورت آمادہ نہیں تھا۔ بے فکر رہیں آپ، اگر آنٹی کچھ کہہ بھی دیں گی تو ایک مظلوم ماں کی تکلیف سمجھ کر برداشت کر لوں گی۔ ویسے بھی ایک جانور سے بھی اس کی اولاد الگ کر دو تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، وہ تو پھر جیتی جاگتی انسان ہے۔ جوان سال بیٹا کھویا ہے انہوں نے، ان کا دکھ بہت بڑا ہے۔ مصطفیٰ اس بار خاموش، آنکھ کے ضبط کی زیادتی سے سرخ ہو گئی تھی، جبکہ گاڑی کو مصطفیٰ پیلس کے راستے پر گامزن دیکھ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ میرے بچے آج جلدی آ گئے۔ مجھے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ رہی تھی، کمرے میں داخل ہوتے بیٹے کی آہٹ پر بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ جبھی اس کے پیچھے کوئی لڑکی کمرے میں ساتھ ہی داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہے ماما؟ اس نے آگے بڑھ کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، جبکہ ان کی بیگ کی نگاہیں سمرا پر ہی مرکوز تھی جو مصطفیٰ کے عقب سے نکلتی بالکل عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ یہ لڑکی؟ انہوں نے حیرت سے دریافت کیا۔ سمرا دونوں ہاتھ آپس میں مسلتی سے جھکا گئی۔ ماما اس نے وہ مشکل لفظ ترتیب دیا۔ مصطفیٰ کچھ ایسا نہ کہہ دینا جس کا صدمہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت در آئی تھی۔ دراصل ماما، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ آنٹی میں اس گھر میں خون بہا میں آئی ہوں، بے فکر ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ اسے تذبذب کا شکار دیکھ سمرا اچانک سے بیچ میں بول اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے سخت نظروں سے گھور کر اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا جہالت ہے مصطفیٰ؟ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر پر چھوڑ کر آئے، ہمارا مجرم اس کا بھائی ہے اور سزا بھی اسے ہی ملے گی، انہوں نے تیش بھرے لہجے میں کہتے بیٹے کو جھڑکا، جبکہ مصطفیٰ نے تعصبی نظروں سے سمرا کو دیکھا تھا جب اپنے کارنامے پر بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ماما، میں نے سمرا سے نکاح کیا ہے، اب سے یہ اسی گھر میں رہیں گی۔ بلاخر اس نے ماں کو حقیقت سے آشنا کیا تھا۔ آہد، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنی بیوی کا درجہ دے رہی ہیں؟ کیا آپ کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے؟ ارے ابھی تو میرے بچے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ نے دشمن کی بیٹی سے شادی کر لی،
اتنی جلدی بھول گئے آپ اپنے بھائی کو؟ وہ ایک دم ہی شدت گریہ سے روتی بیٹے سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ ماما پلیز، سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے سمرا کو اپنے نکاح میں لینا پڑا۔ میں مجبور تھا۔ وہ نادم ہوا۔ واقعی آپ مجبور تھے اپنی محبت کے آگے، جو محبت آج بھی آپ اس لڑکی سے کرتے ہیں، مگر محبت میں اتنی خود غرضی اچھی نہیں ہوتی کہ ایک لڑکی کی خاطر آپ اپنے جوان سال بھائی کا خون بھول جائیں۔ وہ شدت سے غراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے ان کی نفی نہیں کی تھی۔ لڑکی نکلو میرے گھر سے، میں تمہارا وجود اپنے گھر میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ غصے سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا تھا۔ ماما پلیز ایسے نہ کریں۔ وہ ایک دم سمرا کو سنبھالتا اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ، آپ اس لڑکی کی خاطر میری نافرمانی کریں؟ انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ میں آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ماں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اب سمرا میری بیوی ہے۔ اس نے بہت ضبط سے ماں سے نظر چرا کر اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ واہ بیٹا واہ، ان لوگوں نے میرا ایک بیٹا موت کے منہ میں اتار دیا اور دوسرے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی اس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے نفرت سے سمرا کو دیکھا تھا جو نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ آنٹی آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ، آپ آنٹی کو یہ بات کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ میں یہاں آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ خون بہا میں آئی ہوں؟ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا آج بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ سمرا مصطفیٰ کے پیچھے سے نکلتی سامنے آ کر نڈر لہجے میں بولی تھی، لڑکی تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ وہ اس سے ذائقہ مسکرائی تو اس نے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ جو اپنی ماں کے سامنے تمہاری ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا وہ تمہیں خون بہا ملا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتی۔ ضرور تمہارے خاندان نے کوئی سازش کی ہوگی اور تمہاری جیسی منحوس لڑکی کو ہمارے سر منڈ دیا۔ اس بار وہ نفرت سے غرائی۔ ممی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو پلیز اس طرح کی دکے نوسی باتیں نہ کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سمرا سے میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، لیکن میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ وہ چاق کا وہ لفظ نہیں ادا کر پایا تھا جو اس نے غصے میں سمرا سے کہے تھے۔ اچھا تو یہ لڑکی خون بہا کی صورت ہمارے گھر میں آئی ہے؟ انہوں نے ابرو اٹھایا۔ جی بالکل ایسے ہی آنٹی۔ سمرا آپ خاموش رہیں پلیز۔ ایسا نہیں ہے مما، یہ کوئی خون بہا نہیں ہے۔ مزمل کا قاتل شارکہ اور سزا بھی اسے ہی ملے گی، مگر سمرا سے نکاح میں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے کیا ہے، کیونکہ یہی میری خوشی اسی لڑکی میں ہے، اور وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لیکن میں اس رشتے کو جب تک کوئی انعام نہیں دوں گا جب تک آپ کے بیٹے کے مجرم کو سزا نہ دلوا دوں۔ اب پلیز آپ دونوں کوئی بحث نہیں کریں گی۔ اس بار وہ ذرا سختی سے گویا ہوا تھا۔ زنیرہ ایک نظر بیٹے کو دیکھ صوفے پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ماں، وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ مصطفیٰ، اس لڑکی سے کہو چلی جائے یہاں سے، میں اس لڑکی کا وجود ہرگز بھی نہیں برداشت کر سکتی، پلیز جائیں یہاں سے۔ چہرے پر دوپٹہ رکھتی نفرت سے بولی تو سمرا صورتحال سمجھتی کمرے سے نکل آئی تھی، جبکہ مصطفیٰ روتی ہوئی ماں کو سنبھال رہا تھا۔ وہ اب تک یوں ہی ہاتھ کے کمرے میں صوفے پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی اور روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ مصطفیٰ ماں کے پاس سے فارغ ہوتا سیدھا اپنے روم میں آیا تھا جو نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گلے سے ٹائی کھینچ کر نکالتا، بیڈ پر اچھالتا، اب شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ عجیب وحشت سی ہو رہی تھی۔ بٹن کھول کر خود کو ریلیکس فیل کرتا، وہ بیڈ پر ٹکتا، غصے سے پاؤں سے جوتا نکالتا، زمین پر اچھال چکا تھا، اور اس سب کاروائی میں وہ سمرا کے وجود سے بالکل غافل تھا۔ کمرے میں ہلکی سی کھٹپٹ کی آواز پر ایک دم بیدار ہوئی تھی۔ ابھی وہ پینٹ سے بیلٹ نکالتا پلٹا ہی تاکہ نگاہ منک بنی کھڑی سمرا سے ٹکرائی تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سٹ پٹائے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں سمرا؟ اس نے جلدی سے پلٹ کر اپنی شرٹ کے بٹن لگائے تھے۔ وہ میرا مطلب ہے میں کہاں جاتی پھر؟ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی، جبکہ وہ اب تک اپنی جگہ پر ہی ٹک کر کھڑی تھی، نظریں فرش پر جما رکھی تھی۔ کیا مطلب؟ تو آپ یہاں پلیز سمرا جائیں یہاں سے، ابھی میں مزید کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ سادگی سے بولتا آگے بڑھ کر تیز قدم اٹھاتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ لب چباتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دلہن بیگم، یہ میری چھوٹی بیٹی کا نیا جوڑا ہے جو باجی نے عید پر دیا تھا، ابھی اس نے ایک بار بھی نہیں پہنا، آپ فی الحال کے پہن لیں۔ سمرا نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا تھا، پھر ان کا خلوص دیکھ سر ہلا گئی۔ خیر جوڑا 10 بار کا دھلا نیا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ خالہ بھی، مگر میں انہیں کپڑوں میں ٹھیک ہوں، کل آنٹی کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لوں گی، ویسے بھی یہ میرے سائز کا نہیں۔ اس نے نرمی سے انکار کیا۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، آپ کی مرضی جی۔ خیر بیگم صاحبہ نے کہا تھا آپ فریش ہو جائیں، پھر ڈنر سب ساتھ ہی کریں گے۔ وہ کیا کہتی ان کے حکم پر سر ہلا گئی اور پھر بے یقینی سے سوچتی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ زنیرہ بیگم کے رویے میں اس قدر اچانک تبدیلی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ الماس خالہ، وہ کچن میں آیا جہاں ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ جی بابا۔ وہ فوری اس کے قریب آئیں۔ سمرا کہاں ہیں؟ اس نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بابا وہ نیچے گیسٹ روم میں ہیں۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر بلم ادار ہوئے گیسٹ روم سے تو دور پڑے کے مہمانوں کے لیے یوز ہوتے تھے، جبکہ گھر میں اور بھی بہت سے کمرے تھے جن میں سمرا ٹھہر سکتی تھی۔ اچھا ڈنر ریڈی ہے؟ اس نے کوک کو سبزیاں اور مسالے بھونتے دیکھ سوال کیا۔ جی بابا، بس 10 منٹ اور چاہیے۔ وہ سر ہلاتا اب سمرا کے گیسٹ روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ صبح اس کے آفس آئی تھی، جب سے نہ اس نے لنچ کیا تھا اور یقیناً نہ ہی سمرا نے کیا ہوگا۔ وہ بغیر دستک دیے ہی روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں آرام دہ ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔
وہ جی چہرے پر سنجیدگی رقم تھی. سمرا جو ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے بیڈ پر آڑی ترچھی سے لیٹی ہوئی تھی، مصطفیٰ کو یوں اچانک اپنے روم میں دیکھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. ساتھ ہی دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا. میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا نا؟ اس نے اسے بھگلاتے دیکھ جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر متوازن لہجے میں پوچھا تھا. نہیں بالکل نہیں. وہ اب بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نکاح میں ہونے کے باوجود دونوں کے مابین اجنبیت کی ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں رہی تھی. یہ شاید گزرے 5 سالوں کے انتظار کا اثر تھا. خیر میں اپنے گزر قبل والے رویے کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں. اس وقت میں بہت ٹینشن میں تھا. آپ بتائیے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے سوالیہ نبر اٹھائے. فی الحال نہیں. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں آنٹی سے کہہ دوں گی. وہ یوں ہی بے تاثر انداز میں بولی. مصطفیٰ کچھ دیر کھڑا اس کے بولنے کا منتظر رہا مگر وہ ہنوز خاموش رہی تھی. اس نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا. اب تک صبح والے کپڑوں میں ملبوس تھی جن میں اب ڈھیروں شکنیں پڑ گئی تھی. اداس چہرہ الجھے ہوئے بالوں کو اب جوڑے میں لپیٹ لیا تھا. آنکھیں اب پہلی جیسی چمکتی ہوئی نہیں تھی. اس نے ہمیشہ اپنی موجودگی میں ان آنکھوں کو بہت روشن دیکھا تھا مگر اب وقت جیسے ہر احساس اور جذبے پر جنگ لگا گیا تھا. ڈنر میں ابھی تھوڑی دیر ہے. آپ کو بھوک تو نہیں لگ رہی؟ اس نے بات کو طول دینے کو مزید استفسار کیا مگر وہ نفی میں سر ہلاتی خاموشی. جب وہ گہری نظر ڈالتا پلٹنے لگا. مصطفیٰ اس کی دھیمی آواز کی پکار پر قدم خود بخود ٹھہر سے گئے تھے. جی. وہ گھوم کر 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹا ذرا نزدیک آیا. آنٹی کو میرے لیے منانے کے لیے شکریہ. آج جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں. میں معافی. وہ بمشکل اٹک کر اپنا جملہ مکمل کر سکی تھی. اس سب کی ضرورت نہیں ہے سمرا. ویسے بھی آپ یہاں مہمان ہیں سو مہمانوں کے ساتھ میری ماں ویسے بھی برا رویہ اختیار نہیں کرتی. اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا. سمرا کا سان سینے میں اٹکا تھا. بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا. مہمان؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے ذرا چھمبے سے پوچھا.